नाज़रीन, दिलजीत दोसांझ ने इंडिया को तो माइनस कर दिया, लेकिन हानिया आमिर को अपनी मूवी सरदार जी 3 से माइनस नहीं किया। इस वक्त दिलजीत जो है वो इंडिया के अंदर शदीद जद में आए हुए हैं। मजीद मैं आगे वीडियो में आगे चलकर इसकी मैं तफसीलात बताता हूँ। नाजरीन, उससे पहले मैं आपको चंद 5 बड़ी अहम खबरें जो पिछले कुछ घंटों की हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। एक बहुत बड़ी खबर जो पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सरबराही मिलने जा रही है अगले महीने। इसकी तफसीलात भी मैं शेयर करता हूँ वीडियो में आगे चल के। इसके अलावा नाजरीन, एक अमेरिकी वीज़ों के हवाले से खबर है कि अगर आपने अमेरिका जाना है तो उसके लिए आपको अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस तरह जाते हैं, अप्लाई करते हैं अमेरिका के लिए, तो वो आपको आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि ये बंदा किसी गैर कानूनी चीज़ों में तो मुलविस नहीं है। वो फिर आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते हैं, वहाँ से उनको आइडिया हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी जारी की अमेरिकन एम्बेसी ने कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक होने चाहिए, प्राइवेट नहीं होने चाहिए। नाजरीन, इसकी भी मैं तफसीलात, इसकी मजीद तफसीलात में आगे वीडियो में आगे चलकर मैं बताता हूँ। इसके अलावा नाजरीन, एक भारत को एक बार फिर सफारती महाज पर शदीद बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। SCO इजलास हुआ है जी चाइना में, ठीक है। पिछले साल ये इजलास पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में हुआ था, मैंने भी इसको कवर किया था। तो चाइना में ये जो इजलास हुआ है, इसमें इस इजलास के बाद जो भी एक्टिविटी होती है उसके एक खबर के लिए एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाता है कि इस इजलास में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या बातचीत हुई है, क्या क्या मुतालबात किए गए हैं। उसका एक ना मुश्तरका एक ड्राफ्ट वो जारी होता है इस इजलास के बाद। तो उस मुश्तरका ड्राफ्ट में भारत जो है वो पहलगाम का वाक़या पाकिस्तान के खिलाफ ऐड करवाना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान की मुखालफत पर ये भारत जो है पहलगाम को इस मुश्तरका एलामिया में ऐड नहीं करवा सका। इसकी भी जो मज़ीद तफसीलात में आगे चलकर मैं वीडियो में बताता हूँ। इसके अलावा नाजरीन, ईरान का जो एटमी प्रोग्राम था उसके उस हवाले से एक बड़ी अहम खबरें और बड़ी कंट्रोवर्सी भी है उस पर। ट्रंप अलग भी उस पर शदीद गुस्सा है। खबर यह है कि ट्रंप आलमी जो खुफिया एजेंसी है एक, वो मैं तो आगे चल के मैं तफसीलात बताता हूँ। उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, जो अमेरिकी हमला हुआ था उसमें वो मुकम्मल तबाह नहीं हुआ। हाँ, कुछ महीनों की ताखीर हुई है लेकिन वो तबाह नहीं हुआ। इसकी तफसीलात मैं वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं आता हूँ सरदार जी 3 पे। दिलजीत दोसांझ ने भारत को तो माइनस कर दिया, लेकिन हानिया आमिर को वीडियो से माइनस नहीं किया। दिलजीत डट गया, ठीक है। उसको पता भी है कि ये मूवी मेरी लॉस में जाएगी, उसको पता भी है कि इस पर इंडिया में बहुत शदीद रिएक्शन आएगा, ठीक है। एक तो इंडिया में सिखों के खिलाफ वैसी एक तहरीक चल रही है हिंदू इंतहा पसंदों की, वहाँ पर अकलीतें जो हैं वो बड़ी शदीद दबाव का शिकार रहती हैं। मैं एक खबर देख रहा था, उसमें यह भी मुतालबा किया जा रहा है, इंडियन जो इंतहा पसंद लोग हैं उनकी जानिब से यह भी मुतालबा किया जा रहा है कि दिलजीत का जो पासपोर्ट है वो मनसूख किया जाए, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बावजूद दिलजीत को ये सारी चीज़ें पता थी, उसके बावजूद उसने हानिया आमिर को माइनस नहीं किया। उसने कहा ऐसी की तैसी, ये मूवी इंडिया में नहीं चलेगी, इंडिया के बजाय पाकिस्तान में ये मूवी चलेगी, लेकिन इंडिया में नहीं चलेगी, और ना हानिया आमिर जो है वो माइनस होगी। इंडिया के अलावा पाकिस्तान में दुनिया भर में ये वीडियो चलेगी, लेकिन इंडिया में नहीं चलेगी। दिलजीत भी यहाँ पर डट गया। अच्छा जी, अब दिलजीत एक सिर्फ इंडिया का वो सुपरस्टार नहीं है, दिलजीत एक उसकी पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है। खास तौर पर अमेरिका, यूरोप, कनाडा में उसकी बहुत फैन फॉलोइंग है। उसको पता है मेरी वीडियो अगर मूवी अगर इंडिया में ना चली, वो ओवरसीज में चलाकर कुछ ना कुछ पैसे बना लेगा, ठीक है। पाकिस्तान में चलाकर पैसे बना लेगा। हानिया आमिर है उसमें, ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी तो वो देखेंगे सरदार जी 3 को। तो ये अच्छा, इस हवाले से एक दिलजीत का एक बयान भी चल रहा है कि दिलजीत को जो है वो बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है दिलजीत को। तो ये बयान दरअसल दिलजीत का थोड़ा पुराना बयान है, वो जिसमें वो कह रहे हैं कि जब वो इतने फेमस नहीं थे तब वो ये बात कह रहे हैं कि उनको बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है। तो आज तो दिलजीत एक सुपर डुपर वो एक स्टार है, इंटरनेशनल मीडिया की वो जीनत बना हुआ होता है हर टाइम। तो आज तो फिर दिलजीत को वाकई बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है। तो दिलजीत ने तो खैर पाकिस्तानियों के दिल जीत नहीं। अच्छा, सेम टाइम में दिलजीत ने यह कहा कि अब इंडिया में मूवी क्यों नहीं वो चलने दे रहे। ज़ाहिर बात है, एक तो इंतहा पसंदी है, दूसरा
پہلگام کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو پاکستان بھارت کے درمیان جو کنفلکٹ ہوا، ظاہر بات ہے یہ اس پہلگام کے بعد پاکستان انڈیا کے حالات پہلے سے زیادہ مزید خراب ہو گئے، پہلے بھی خراب تھے لیکن مزید اس میں خرابی آ گئی۔ تو دلجیت نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ مووی شوٹ ہو رہی تھی فروری میں، انہوں نے ذکر کیا جب فروری میں شوٹ ہو رہی تھی یہ مووی، تو اس ٹائم تو پاکستان انڈیا کے حالات ٹھیک تھے، نارمل تھے، اس ٹائم تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو تب یہ مووی شوٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پہلگام واقعہ ہوا، پروڈیوسرز وغیرہ نے جو ہے اس بات پہ غور بھی کیا کہ ہانیہ کو مائنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس ٹائم تک شوٹنگ ہو چکی تھی، اربوں روپیہ ان کا، کروڑوں روپیہ لگ چکا تھا، تو پروڈیوسرز نے اور دلجیت نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اس کو انڈیا مائنس کر دیتے ہیں، انڈیا کے علاوہ ہم چلا دیں گے۔ تو ناظرین سیم ٹائم میں پاکستان کے اندر بھی اب یہ چیز اب جیسے انڈیا کے اندر پاکستان کے شوبی سٹار، پاکستانی ٹک ٹاک اکاؤنٹس، پاکستانی سوشل میڈیا اکاؤنٹس، پاکستانی سیاستدانوں کے بیان، ہر چیز اس طرح سے بین ہے انڈیا کے اندر، پاکستان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو انڈیا کے لیے جو چیز ہے کہ انڈیا کے لیے یہ ہے کہ ان کی فلموں میں پاکستان کا کوئی ایکٹر کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب سیم چیز، سیم سچویشن ہمارے لیے بھی ہے کہ پاکستان کی ایک ایکٹریس ایک ہندوستان کے لڑکے کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے، اب انتہا پسندی تو ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے، یہاں پر بھی کنٹروورسی ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر کسی نے نہیں کہا کہ ہانیہ عامر کا بائیکاٹ کرو یا ہانیہ عامر کا پاسپورٹ بلاک کرو یا ہانیہ عامر کو کسی نے بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ لوگ، میں دیکھ رہا تھا لوگ تو اور بھی زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ چلو پاکستان کی کسی ایکٹریس نے ایک انڈیا کے لڑکے کے ساتھ کام کیا، اور پاکستانی، میں نے دیکھا، میں نے یہ چیز فیل کی، آبزرو کیا میں نے لوگوں کو کہ لوگ بڑے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح 27 جون کا جو ہے 27 جون کو یہ مووی ریلیز ہو اور وہ یہ مووی دیکھیں، لیکن سیم ٹائم میں بھارت میں کیا انتہا پسندی اپنے عروج پر۔ اور دیکھیں پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں نا، جب سے مودی آئے ہیں، مودی صاحب آئے ہیں، تو پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ یا تو جب کرکٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک میں تو کرکٹ کے ذریعے سے ان دو ملکوں کی عوام جو ہے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، تھوڑی پیار محبت بڑھتا ہے ان دونوں کی عوام کے درمیان، ٹھیک ہے۔ بیچ میں وہاں پر بھی ایک مودی کی آئیڈیالوجی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب جیسے یہ ہانیہ عامر کام کر رہی تھی، چلو ہندوستان اور پاکستان نے مل کر ایک مووی شوٹ کی، اس سے ہوتا کیا، اس سے دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں انہوں میں وہ ایک دوسرے کے قریب آنے کے بجائے نفرتیں مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اس میں صرف ایک چیز ہے، مودی کی آئیڈیالوجی، بی جے پی کی آئیڈیالوجی، بی جے پی کی انتہا پسندی، ٹھیک ہے، بی جے پی کی انتہا پسندی ہے اس ساری صورتحال کے پیچھے۔ ناظرین یہ تھی جی سردار جی 3 کی باتیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو بڑی اہم خبر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا سربراہ مقرر ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے۔ یہ سربراہ دراصل ناظرین 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے، یہ اقوام متحدہ کی پالیسی ہے، یہ ہر مہینے بعد یہ سربراہ چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان نے اس حوالے سے جو خبر ہے، اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی۔ سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا۔ عاصم افتخار نے مشرقی وسطی کی بگڑتی صورتحال پر گفتگو کی۔ پاکستان کے مستقل مندوب نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امن و سلامتی کے فروغ کے لیے رکن ممالک پرعزم ہیں، صدارت کو کھلی، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دیں گے۔ انہوں نے بین الاقوامی چیلنجز کے حل کے لیے کثیر الجہتی تعاون کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل کی امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ ناظرین یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جی جس میں پاکستان سلامتی کونسل کا یہ سربراہ مقرر ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین امریکی جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو خبر ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے، جو سوشل میڈیا پبلک کرنے کے حوالے سے جو اس کی ڈیٹیلز ناظرین کچھ اس طرح ہے کہ امریکی کونسل خانوں کی جانب سے امریکہ کے نان امیگرینٹ ویزا کے درخواست گزاروں کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جانچ پڑتال کے لیے پبلک کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جمعرات کو امریکہ کے کونسل خانوں نے کراچی اور لاہور میں تمام امیگرینٹ ویزا کے درخواست گزاروں سے درخواست کیا کہ وہ اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جانچ پڑتال ویٹنگ کے لیے عوامی پبلک کر دیں۔ اس سے قبل اسی ہفتے دلی میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے بھی اسی طرح کی ہدایات جاری کی گئی تھی۔ تو ناظرین آپ میں سے اگر کوئی امریکہ جانے کا خواہش مند ہے تو
اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اچھی اچھی پوسٹ کریں اور اس کو پبلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ کہ بھارت کو جو ہے ایک شدید بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے ایس سی او کے اندر۔ خبر کچھ یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیل خبر کی یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہوئی ہے، بھارت پہلگام واقعہ ایس سی او اعلامیہ میں شامل نہ کرا سکا۔ ہندوستان غیر قانونی کشمیر پر قابض انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، خواجہ آصف نے راج ناتھ کی موجودگی میں مسئلہ اٹھا دیا۔ راج ناتھ جو ہے وہاں پر موجود تھے، بھارت کی طرف سے وہ نمائندگی کر رہے تھے بھارت کی، پاکستان کی طرف سے خواجہ آصف یہ نمائندگی کر رہے تھے، تو خواجہ آصف نے بہترین انداز میں یہ مقدمہ لڑا ہے اور بھارت کو پہلگام کا واقعہ شامل نہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا نئی دلی پر بلوچستان میں بالواسطہ بدامنی پھیلانے کا الزام، بھارتی وفد کا اعلامیہ پر دستخط سے انکار، دیگر ممالک نے بھی اعلامیہ میں تبدیلی سے انکار کر دیا۔ بڑی شدید بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کو۔ اچھا، جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے نا، بھارت کو سفارتی محاذ پر بہت ساری ناکامیاں دیکھنے کو ملی ہیں بھارت کی طرف سے۔ اس میں سب سے پہلی ناکامی یہ تھی ناظرین کہ جب یہ کنفلکٹ ہوا پاک بھارت کے درمیان، تو پاکستان کے ساتھ ایک دم سے بہت سارے ممالک کھڑے ہوئے اور پاکستان کی انہوں نے انکنڈیشنل حمایت کی۔ بھارت کے ساتھ ایک ملک بھی اس نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ مودی صاحب جدھر بھی جاتے ہیں، چاہے وہ امریکہ جائیں، چاہے فرانس جائیں، یا کہیں بھی کسی بھی کسی بھی ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے وہ ملے جا کر، تو کہتے ہیں مائی فرینڈ، مطلب ایک جیسے نہیں وہ ایک فین مومنٹ ہوتا، ایک کوئی عام شہری کسی بہت بڑی شخصیت یا کسی منسٹر سے مل لے تو وہ جی پکچر یا ویڈیو بنانے کے بعد اپنے سوشل میڈیا پر جب وہ پوسٹ کرتے ہیں تو اوپر کیپشن لکھتے ہیں کہ بڑے بھائی یا میں بڑے بھائی فلاں منسٹر کے ساتھ جی خوشگوار موڈ میں ملاقات، مطلب کہ وہ ایسے شو کرا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ منسٹر جو ہے وہ آپ کا دوست ہے یا آپ منسٹر کے بڑے اچھے دوست ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک فین مومنٹ کے اس میں نا۔ مودی صاحب کا بھی نا یہی سین ہے، مودی صاحب جب بھی کسی جرمنی کے چانسلر سے ملیں گے یا ٹرمپ سے ملیں گے یا فرانس کے کسی وزیر اعظم سے ملیں گے، وہ کہتے ہیں مائی فرینڈ، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ کنفلکٹ ہو رہا تھا پاکستان اور بھارت کا، اور جب بھارت کو مار پڑی ہے تو اس ٹائم پتہ نہیں مودی صاحب کے دوست کون سی بند گلی میں چلے گئے تھے، تو کسی نے بھی حمایت نہیں کی انڈیا کی۔ اور دوسری طرف پاکستان کو آئی ایم ایف سے لون بھی ملتا رہا، اور پاکستان کے ساتھ کئی ملک بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے پاکستان کا جو موقف تھا اس کی حمایت کی تھی۔ تو ناظرین یہ تو بھارت کی سفارتکاری ہے۔ ایک اور ناظرین اس میں، اچھا ایران کا جو جوہری پروگرام ہے ناظرین، اس حوالے سے بڑی اہم خبر ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام آسان لفظوں میں بتاؤں تو اب بھی محفوظ ہے۔ چند مہینوں کی تاخیر ہوئی ہے اس میں، جو جوہری پروگرام ہے چند مہینوں کی تاخیر ہوئی ہے، یہ ایک امریکن انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میں رپورٹ کی تفصیلات میں نے نکالی ہیں، ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکن انٹیلیجنس اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے۔ اور جب یہ جوہری پروگرام پر امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا تو اس ٹائم بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ ایران نے اپنا جوہری پروگرام کا جو فارمولاز تھے، جو بھی اس کی جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، وہ قبل از وقت ہی حملے سے پہلے ہی انہوں نے چیزیں شفٹ کر لی تھیں۔ یہ خبر آئی تھی، یہ بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز نے یہ خبر بریک کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ خبر آئی ہے، امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ اس پہ جوہری پروگرام محفوظ ہے، چند مہینوں کی تاخیر ہوئی ہے۔ ہاں پلانٹ کو ظاہری بات ہے ایک بم جا کر لگا ہے، پلانٹ کو نقصان ضرور پہنچا، لیکن جو ان کا جو مین جو پروگرام ہوتا ہے وہ سارا محفوظ ہے، انریچمنٹ جتنی انہوں نے کر رکھی تھی وہ ساری محفوظ ہے۔ اس حوالے سے جو رپورٹ ہے ناظرین وہ کہتی ہے کہ حملوں سے ایران کے جوہری پروگرام میں صرف چند ماہ کی تاخیر آئی ہے، مکمل تباہ نہیں ہوا، بخبر ذرائع چلی۔ واشنگٹن سے یہ خبر چلی ہے ناظرین، اور اس کو ایک خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ کی ہے۔ امریکی وزارت دفاع کی خفیہ ایجنسی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی DIA کی ابتدائی رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کیے جانے کے بعد اس حوالے سے، اچھا، اس سب کے دوران معروف
برطانوی خبر رساں ایجنسی کو 3 باخبر ذرائع نے بتایا کہ امریکی انٹیلیجنس کا ابتدائی تخمینہ یہ ہے کہ ان حملوں سے ایران کے جوہری پروگرام میں صرف چند ماہ کی تاخیر ہوئی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے یہ جو امریکی وزارت دفاع کی خفیہ ایجنسی یہ بات کہہ رہی ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کا ابتدائی تخمینہ یہ ہے کہ ان حملوں سے ایران کے جوہری پروگرام میں صرف چند ماہ کی توسیع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مکمل تباہ نہیں ہوا۔ 2 ذرائع جنہوں نے رازداری کی شرط پر بات کی، ان کے مطابق یہ ابتدائی رپورٹ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے تیار کی جو امریکی وزارت دفاع کی مرکزی خفیہ شاخ ہے۔ اچھا، مزید کہتی ہے یہ ایجنسی کے اور 18 امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق یہ تشخیص امریکی حکومت میں بڑے اختلافات کا سبب بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر اعلیٰ امریکی حکام جیسے وزیر دفاع کے بیانات کے برعکس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہفتے کے آغاز میں کیے گئے حملوں جن میں خندق شکن بموں اور روایتی اسلحے کا امتزاج استعمال کیا گیا نے ایران کے جوہری پروگرام کی بنیادیں مکمل طور پر تباہ کر دی ہیں، تاہم فردو، نیتنز اور اصفہان میں ہونے والے حقیقی نقصانات کا مکمل تخمینہ لگانا ایک مشکل عمل ہوگا اور ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی اس کام کی واحد ذمہ دار ایجنسی ہے۔ امریکی وزارت دفاع کی ناظرین یہ خفیہ ایجنسی ہے، ٹاپ ایجنسی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس حوالے سے اس کا اندازہ لگانا ابھی ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جوہری پروگرام ہے اس میں چند مہینوں کی تاخیر ہوئی ہے، مکمل تباہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، صدر ٹرمپ نے سی این این اور غالباً نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس پر شدید رد عمل دیا اور انہوں نے ان خبروں کو بے بنیاد بھی قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اور کیوں نہ دیں، کیونکہ انہوں نے تو حملہ کیا، وہ تو اس چیز کو اون کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایران کی طرف سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جوہری پروگرام کسی بھی ملک کا ہو، اس کی خبریں ہمیشہ خفیہ رکھی جاتی ہیں، اس کی چیزیں جو ہیں چاہے محفوظ ہے چاہے نہیں ہے، اس کی چیزیں پبلک نہیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کی چیزیں پبلک نہیں کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی جی آج کی اہم خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجئے گا، کوشش کروں کہ کسی طرح میرا چینل گرو ہو جائے۔ اور میں ناظرین کوئی صرف یوٹیوب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں صرف یوٹیوبر نہیں ہوں، آپ لوگ میری یہ ویڈیوز جو ہیں یوٹیوب پر ظاہری بات ہے دیکھ رہے ہیں، میں ایک بالکل جینون جسے کہتے ہیں جرنلسٹ ہوں۔ میں ایک اسلام آباد میں ہی نیشنل نیوز پیپر ہے، نیشنل ٹی وی ان کا ٹیلی ویژن بھی ہے، میں وہاں پر ایز اے رپورٹر میں کام کرتا ہوں۔ میں نے ایز اے نیوز ایڈیٹر بھی کام کیا اور میں زیادہ تر جو میں ایز اے رپورٹر میں کام کرتا ہوں، پارلیمنٹ، سینٹ، سپریم کورٹ وغیرہ میں کور کرتا ہوں، یہاں کی میں رپورٹنگ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ سپورٹس رپورٹنگ بھی میں کرتا ہوں ساتھ ساتھ، تو کوشش کروں گا کہ چینل پہ سپورٹس کی بھی چیزیں آپ کو میں بتایا کروں۔ تو آپ سے سپورٹ کی درخواست ہے، مجھے میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ تو مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔